बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज CPS इंटरनेशनल न्यू दिल्ली के सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ और हम एक अहम मौजू पर पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। आज मेरे साथ दो मेहमान हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। पैनल डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ इन दोनों का एक मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश करूँ। सबसे पहले हमारे साथी सिराजुर रहमान क़ुरैशी साहब हैं, जो हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। आपका जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से तालीम आपने मुकम्मल की है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफ़ज़लुल उलमा की डिग्री हासिल की और उसके बाद आप एक पीस एक्टिविस्ट के हैसियत से जाने जाते हैं। आपने मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की पीस पर लिखी हुई किताबों का तक़रीबन 1000 से ज़्यादा पेजेस का आपने तेलुगु में तर्जुमा किया है। मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी जो शख्सियत है हमारी, वो हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम साहब उमरी की है। आपका भी ताल्लुक़ हैदराबाद से है। आपने कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, मेमोराइज़ किया है और आप भी जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के फ़ारिग़ हैं और आपने उर्दू में MA किया है। खुदा ने आपको बहुत ही अच्छी आवाज़ से नवाजा है। आप बहुत ही अच्छा कुरान पढ़ते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब हमेशा आपकी तिलावत कुरान को बहुत पसंद करते थे और कभी कभी आपसे बाई फ़ोन या रिकॉर्डर आपकी वॉइस सुनकर रोया करते थे। और इसी नेमत को आपने मौलाना वहीदुद्दीन साहब की जो उर्दू किताबें हैं उनको अपनी आवाज़ में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तक़रीबन 60,000 से ज़्यादा पेजेस आपने रिकॉर्ड किया है अपनी आवाज़ में। जज़ाए खैर। आपको मैं इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस अहम मौजू पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो मौजू है इस्लाम में अमन का नज़रिया। इस मौजू को इख्तियार करने का सबब यह है कि कुछ साल पहले शहर चेन्नई में एक बुक फेयर हुआ था जिसमें गुडवर्ड और CPS का स्टॉल लगा था और उस स्टॉल में मैं मौजूद था और उस स्टॉल में मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की किताबें रखी हुई थी और ख़ुसूसी तौर पर जो मौलाना की पीस के टॉपिक पर किताबें थी, इस्लाम एंड पीस, इस्लाम एंड वर्ल्ड पीस, वो डिस्प्ले की गई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि एक फ़ैमिली वहाँ से गुज़र रही थी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग थे वो। तो उसमें जो फैमिली आगे जा रही थी तो उसमें जो मर्द थे वो रुक गए थोड़ी देर हमारा स्टॉल देखकर, फिर हमारे स्टॉल में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस्लाम एंड पीस की जो किताब थी वो उठाकर देखा। फिर जो उनकी फैमिली आगे बढ़ गई थी तो अपने वाइफ को आवाज़ देते हुए उन्होंने कहा, कम हियर सी दिस बुक। और उन्होंने जो वर्ड कहा वो मुझे बहुत ही चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा, हाउ इज़ इट पॉसिबल पीस इन इस्लाम। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों के जहन में इस्लाम के बारे में क्या ख़यालात हैं और कैसी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं और लोग समझते हैं कि इस्लाम एक वायलेंट का मज़हब है। तो उसी चीज़ को लेकर आज हम अपने साथियों से, मेहमानों से कुछ बातें सीखने और शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाफ़िज़ सिराजुर रहमान साहब से ये सवाल रखूँगा कि इस्लाम में अमन की अहमियत क्या है और अमन के माने क्या हैं, उस पर कुछ आप हमसे शेयर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अमन क्या है और इस्लाम में अमन की अहमियत क्या है? अमन कायनात का कल्चर है, गैर इख्तियाराना तौर पर, और इंसान से ये मतलूब है कि वो इख्तियाराना तौर पर इस कल्चर को इख्तियार करे।
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ امن کیا ہے؟ امن دراصل نگیٹو تھنکنگ کے بجائے پازیٹیو تھنکنگ اور دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کی ربانی توجیہ جو کرتے ہیں تو اس سے پیس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے، نتیجتاً ورلڈ پیس بھی اسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں جو کچھ ٹاک کیا جا رہا ہے یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی 2 کتابیں اسلام اینڈ ورلڈ پیس اور دا آئیڈیالوجی آف پیس کے تھیم بیسڈ پہ یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ دوسرا سوال تھا اسلام میں امن کی اہمیت کیا ہے؟ امن اسلام کا سمم بونم ہے، خیر اعلیٰ۔ اسی لیے خدا نے اپنا نام السلام رکھا ہے۔ اس کی طرف سے جو ہدایتیں آئی ہیں اس کو سبل السلام کہا گیا ہے، اور انسانوں کے لیے جو اچیومنٹ کا گول دیا گیا ہے وہ دارالسلام ہے، ہاؤس آف پیس۔ اور یہاں جو اسٹرگل کرنا ہے وہ پیسفل اسٹرگل کرنا ہے، سلامن سلامہ، آپسی سلام بھی، اور آخرت میں بھی جو کلچر ہوگا ان کے درمیان میں وہ پیسفل کلچر ہوگا، پیس کا کلچر ہوگا۔ اتنی اہمیت ہے اسلام میں امن کی کہ امن اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے سینونیمس ہیں۔ گویا کہ اسلام کا ڈی این اے میں امن ہے، سلم اسلام کا، پیس اسلام کا ڈی این اے ہے، اور اس کا ایکٹیویزم پیسفل ایکٹیویزم ہے۔ جی شکریہ اسرار صاحب، آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی کہ جس طرح پیس یونیورس کا کلچر ہے، اسی طرح خدا نے جو ہم کو دین دیا ہے اس کا بھی جو کلچر ہے وہ پیس ہے، اور خود جو اسلام جو ورڈ ہے وہ السلم سے نکلا ہے جس کے معنی پیس کے ہیں۔ اور مجھے ایک حدیث اس وقت یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے کہا المسلم من سلم الناس بلسانہ و یدی، کہ ٹرو بلیور وہ ہے جس کے زبان سے یا جس کے ہاتھ سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروفٹ کی ٹیچنگ کیا تھی، پیسفل ٹیچنگ تھی۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ٹرو بلیور وہی ہو سکتا ہے جو نو پرابلم انسان بن کر جیے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ دوسرے پرابلمس کی شکایت کریں، ہم خود نو پرابلم بنیں گے تو پیس کو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں نیکسٹ ہمارے دوسرے مہمان حافظ عبدالسلام صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ میں قریب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو عربی میں ہے، جو سعودی کے ایک اسکالر دکتور مہدی رزق اللہ نے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کتاب کا عنوان ہے السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، اور اس کتاب کا اردو میں بھی فقہ سیرت کے نام سے موجود ہے، 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، دارالسلام ریاض سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں سیرت کے مختلف واقعات کو بیان کر کے ہر واقعے کے بعد ایک اس سے جو سبق ہم کو حاصل ہوتا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ پر انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے چونکہ ایک 10 سال کا ناجنگ معاہدہ کیا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل جو ہے وہ جنگ ہے، وار ہے، نہ کہ پیس، امن، معاہدہ۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہے اس بنیاد پر، اس کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام اصل میں امن ہی اس کے اندر اصل مقصود ہے۔ جو جنگ اور وار کا جو کانسیپٹ ہے یہ ناگزیر حالات ہی میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا نام السلام کے ساتھ ساتھ المؤمن ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہستی ہے جو امن پھیلانے والی ہستی ہے، سراپا امن والی ذات ہونے کے ساتھ ساتھ امن کو پھیلانا چاہتی ہے، وہ ذات ہے اللہ کی۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ کو ہم نے سارے عالم کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
آپ دیکھیں گے پیغمبر اسلام کی جو زندگی ہے اس میں آپ نے ہر جگہ امن و سلامتی کو ترجیح دی ہے۔ مثلا جب کبھی بھی آپ مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ کی زبان سے یہ دعا نکلتی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن و سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے اس دعا کے اندر اسلام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، مگر آپ نے ایمان سے پہلے امن و سلامتی کا تذکرہ کیا اور اسلام سے پہلے آپ نے سلامتی کا تذکرہ کیا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہر معاملے میں امن و سلامتی کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان پر آدمی اسی وقت چل سکتا ہے جب کہ امن و سلامتی اس کے لیے فراہم ہو۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ایمان ایک سواری ہے، اور آپ کی سواری بہترین کیوں نہ ہو، اس کے لیے بہترین سڑک چاہیے۔ بہترین سڑک کے بغیر بہترین سواری کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ایمان اگر سواری کا مقام اس کا ہے تو امن و سلامتی کا معاملہ سڑک کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام پر چلنے کے لیے امن و سلامتی کی سڑک کا صحیح سالم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے نو پرابلم پرسن بنے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیغمبر اسلام نے مسلم کا انٹروڈکشن ہی اسی معنی میں کروایا کہ وہ نو پرابلم پرسن ہی کو مومن اور مسلم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جہاں جنگ کا یا قتال کا یا وار کا ذکر ہے، آپ غور کریں، یہ آفینس وار کی تعلیم نہیں دی گئی ہے بلکہ ڈیفینس میں کہا گیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، آپ ان سے وار کیجئے یا جنگ کیجئے جو آپ کی طرف وار کے معاملے میں اقدام سے کام لیتا ہے، جو آفینس سے کام لیتا ہے، تو اس کے ڈیفینس میں آپ کو وار کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ شرائط بتائے جا رہے ہیں کہ وَلَا تَعْتَدُوا، ڈیفینس کی حد تک ہی رہنا، اس سے آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں تک کہا گیا کہ سامنے والا یا آپ کا مخالف اگر امن و صلح کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ فَجْنَحْ لَهَا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، امن و آشتی کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، صلح کرنے کے معاملے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے اگر آپ کا مخالف، تو قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ فَجْنَحْ لَهَا، پہلے مرحلے میں ایک سیکنڈ کا انتظار کیے بغیر، تاخیر کیے بغیر آپ کو پہلی فرصت میں اقدام کر کے اس سے امن و سلامتی کی پر معاہدہ کرنا ہے۔ اور آگے کہا کہ اگر آپ کو اندیشہ لگ رہا ہے کہ امن و سلامتی بظاہر وہ کر لے گا مگر اندر سازشی ذہن رہے گا، تو اس کا اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے، قرآن نے کہا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس معاملے کو تم خدا کے حوالے کر دینا۔ تو آپ اس ٹیچنگ سے، اسلام کی ٹیچنگ سے اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امن و سلامتی کی کس قدر اہمیت ہے اسلام میں، اور جنگ کا جو معاملہ ہے وہ ناگزیر حالات میں، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ ہو، تو تبھی وار کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی پورے شرائط کے ساتھ۔ جی جزاک اللہ۔ مجھے بھی مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں جو دعائیہ کلمات ہیں، ورشپ پریئرس کے جو ورڈز ہیں، اس میں بھی جو چیز کی پر ترجیح دی گئی ہے وہ پیس ہے۔ جیسا کہ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز ختم کرتے ہیں جو دعا ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ورڈز کہہ کر ہم اپنی نماز کو، پریئرس کو ختم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیس بی اپان یو۔ تو گویا ہم ہر نماز کے بعد خدا سے عہد کرتے ہیں کہ اب اس پریئر کے بعد ہم جائیں گے تو سارے انسانوں کے لیے ہم ایک پیسفل انسان بن کے رہیں گے۔ اور اسی طرح ایک جو دعا پروفٹ محمد نے بتائی ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھی جائے،
وہ یہ ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام، کہ اے گاڈ تو ہی پیسفل ہے، پیس لور ہے، پیس کو چاہنے والا ہے، اور ہم تیرے نام پر پیس کو پھیلانے والے ہیں۔ تو چونکہ گاڈ کے نام پر ہی بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے نام پر وائلنس کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ پیس کو پھیلانے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح جو آپ نے بتایا کہ جنگ میں اسلام میں جو جنگ ہے کی ایجاد دی گئی ہے، تو بہت ہی زیادہ سخت شرائط کے ساتھ دی گئی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کیا۔ اور اس میں ایک سوال جو رہتا ہے کہ کیوں رسول اللہ نے صرف 10 سال کا معاہدہ کیا، تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو رسول اللہ کا زمانہ تھا، وہ جو زمانہ تھا وہ اس زمانے میں بات سمجھی جاتی تھی کہ اصل جو چیز ہے معاملات کو سالو کرنے کے لیے، پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، وہ جنگ ہے۔ الحرب انفال الحرب، سمجھتے تھے کہ جنگ کا بدلہ جنگ ہی ہو سکتا ہے، جنگ کو جنگ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہسٹری میں سب سے پہلے پرافٹ محمد تھے، جنہوں نے لوگوں کے بتایا کہ حرب کے بدل حرب نہیں ہوتا ہے، جنگ کے بدل جنگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جنگ کے بدل صلح ہوتی ہے۔ تو یہ جو 10 سال کا جو آپ نے لمیٹڈ معاہدہ کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ ان کو صلح کی عادت ڈلوائیں۔ اگر ان سے پرمننٹ صلح کے لیے کہتے تو لوگ نہیں کرتے، تو ان کو 10 سال کی عادت جب ہم بناتے ہیں، عادی بناتے ہیں، تو آئندہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح اس کے فوائد سامنے آئے ہیں، تو وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے رسول اللہ نے وہ لمیٹڈ پیریڈ رکھا، نہ کہ لمیٹڈ پیریڈ اصل نہیں ہے، اسلام میں صلح ہی اصل ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز پر آپ نے روشنی ڈالی۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں ہمارے مہمان سراج الرحمان صاحب کی طرف، اور آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو امن ہم آپس میں کریں گے یا پیس کا جو معاہدے کریں گے، وہ کوئی کنڈیشنل ہوگا، یونیلیٹرل ہوگا یا بائی لیٹرل ہوگا؟ دونوں طرف کوئی شرائط پہ ہم پیس کو لیں گے یا ون سائڈ ہم پیس کو مانیں گے؟ اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی شکراً۔ ایکچوئل سب سے بڑی فیلیسی جو آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو مختلف اسلامی تنظیمیں رکھتے ہیں اور دنیا کے دیگر عسکری تنظیمیں، وہ وائلنس اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنا حقوق حاصل کریں گے۔ تو وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ جب تک آپ ہم کو جو ہے انصاف نہیں دیں گے، ہم لوگ وائلنس نہیں چھوڑیں گے۔ تو اصل اسلامی نقطہ نظر میں یہ ہے کہ پیس کبھی بھی مشروط نہیں ہے، بلکہ بلا شرط ہے، ایک طرفہ طور پر ہے اسلامی تعلیمات کے اندر، جیسا کہ اس کا واضح ثبوت صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کو اسلام میں فتح مبین کہا ہے۔ فتح مکہ کو فتح مبین نہیں، بلکہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے۔ تو صلح حدیبیہ ٹوٹلی ایک طرفہ صلح تھی۔ تو امن کے قیام کے لیے بلا مشروط صلح کرنا ضروری ہے۔ اصولی طور پر جب صلح کرتے ہیں تو امن قائم ہوتی ہے، امن سے انصاف کو حاصل کرنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن میں سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، خدا وہ حقیقت کو جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اسی طریقے سے صلح غیر مشروط ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا بھی کریں تو تم پلٹ کے ان سے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ بھی ایک جگہ تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی تم ایک طرفہ طور پر احسن طریقے سے رد عمل کا طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا دشمن، اینیمی، تمہارا حمیم دوست بن جائے گا۔ یہ بات اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ نزغ شیطان ہے، تم اس پہ تعوذ پڑھو۔ جی جزاک اللہ۔ مجھے آپ کے ڈسکشن میں ایک بات یاد آئی، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں خدا کے خلاف گفتگو ہوتی ہو یا مذہب کے خلاف، تو قرآن کی یہ ہدایت ہے کہ آپ اس وقت وہاں سے ہٹ جائیں، آپ آرگومنٹ میں نہ آئیں۔ جب وہ لوگ اپنا موضوع بدل لیں تو پھر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اسی سے ہم جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام نے ایک طرفہ تعلیم دی ہے امن کے لیے، اور امن کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی طرح کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ حافظ عبدالسلام نے کہا تھا کہ
قرآن کی آیت ہے کہ اگر وہ لوگ صلح کے لیے آمدہ ہوں تو آپ بس آگے بڑھ جائیے، وہاں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی ہے۔ لیکن اسی طرح جب جنگ کی بات آتی ہے تو وہاں بے شمار کنڈیشنز رکھے گئے ہیں کہ کس طرح سے، یعنی وہ کنڈیشنز ایسے ہیں کہ وہ جنگ نہ ہو اس لیے کنڈیشنز رکھے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی طرح ہم کو صلح اور امن حاصل کریں ہم، اور امن کے ذریعے ہم کئی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی۔ اور دوسرا یہ سوال میں اپنے مہمان عبدالسلام صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ عمومی طور پر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو سیرت پیش کی جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی تحریک کو کامیاب بنایا اور ایک سکسیسفل مومنٹ رسول اللہ کا سمجھا جاتا ہے۔ تو عموماً اس کے پیچھے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے خون بہا کر، بلڈ شیڈ کر کے اس کامیابی کو حاصل کیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے کریشن پلان آف گاڈ سے انسانوں کو اویئر کرنے کا جو کام آپ نے کیا، آپ دیکھیں گے مکے کے 13 سالہ زندگی میں کس طریقے سے آپ نے امن کے ساتھ کام کا آغاز کیا، اور اس موقع سے کس قدر آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، مگر کبھی آپ نے وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ آپ نے وہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جو آپ نے ہجرت کی، وہ ہجرت بھی آپ دیکھیے کس قدر پرامن آپ نے ہجرت کی، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے جو کچھ آپ کے اوپر گزرا، اذیتیں اور تکلیفیں آپ کو جو دی گئیں، اس کی شکایت بھی آپ نے مدینے میں نہیں کی، اور وہاں رہنے والے جو یہود کے مختلف قبائل تھے، ان قبائل سے آپ نے پیس پر اگریمنٹ کیا آپ نے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ پیغمبر اسلام کی جو آپ کی جو مشن آپ نے جو لے کے اٹھے، اور اس مشن کو جو آپ نے آگے تک کامیابی کی منزل تک پہنچایا، اس کے اندر اس کے پیچھے جو کارفرما جو چیز ہے، وہ صرف اور صرف پرامن صلاحیت آپ کی کارفرما ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنگی مواقع بہت کچھ آئے آپ کے سامنے، مگر آپ نے کبھی جنگ کے لیے پہل نہیں فرمائی آپ نے۔ آپ دیکھیں گے کہ اصل میں جو جنگ بدر اور جنگ احد، آپ دیکھیں گے یہ دونوں جنگیں کہاں لڑی گئیں؟ یہ دونوں جنگیں مدینے کے بارڈر پہ لڑی گئیں۔ یہ دونوں جنگیں مدینے کے بارڈر پہ لڑی گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کی پہل انہوں نے کی، مخالفین نے کی، آپ کی طرف سے یہ پہل نہیں ہوئی۔ آپ کی طرف سے اگر پہل ہوتی تو یہ مکے میں لڑی جاتی، مدینے میں لڑی جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہل ان کی جانب سے ہوئی۔ اور خود آپ دیکھیے خندق جو آپ نے کھودی، وہ مدینے میں آپ نے کھودی۔ اس کا مطلب بھی کیا ہوا کہ پہل ان کی جانب سے ہوئی تھی۔ آپ نے اس وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندق آپ نے کھودی، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے امن کے لیے آپ نے پہل فرمائی۔ جنگ کے لیے تو کبھی پہل نہیں کی، بلکہ امن کی خاطر آپ نے پہل فرمائی۔ آپ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کا جو صلح ہوا، صلح حدیبیہ، وہ کہاں ہوا؟ وہ مکے کے بارڈر پہ ہوا۔ مکے کے بارڈر پہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پہل کی امن کی خاطر۔ تو بدر کا معاملہ اور احد کا معاملہ مدینے کے بارڈر پہ تھا، آپ ڈیفنس کے پوزیشن میں تھے اور اقدام کے پوزیشن میں مخالفین تھے، مگر جہاں امن کا معاملہ آیا، صلح حدیبیہ مکے کے بارڈر پہ ہوئی، اور امن اور صلح کی خاطر پیغمبر اسلام نے پہل کی۔ اور اسی طریقے سے امن کی جو آخری مثال یا ایکسٹریم ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے پیغمبر اسلام کی زندگی میں، تو جب مکہ فتح ہوا، اس وقت ایک شخص نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ فوری آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوری اس صحابی سے آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو رحم و کرم اور شفقت کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کا دن ہے، آج کا دن خون بہانے کا ہرگز نہیں۔
کہ آخری مثال یہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں قائم فرمائی۔ اور آپ جنگی نتائج پر بھی دیکھیں گے، جنگ کے یا وار کے جو ریزلٹس آئے اس پر آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کی واحد انقلاب تھا آپ کا کہ جس میں سب سے کم خون بہا۔ آپ کیلکولیٹ کریں گے پیغمبر اسلام کی جنگوں کو تو آپ دیکھیں گے کہ 13 سالہ، ایک تو 13 سالہ مکی زندگی میں نہ آپ نے اپنے ہاتھ میں نہ تلوار آپ نے خود اٹھائی، نہ اپنے ساتھیوں کو اٹھانے کی اجازت آپ نے دی۔ جو بھی ہوا وار کا معاملہ وہ مدینے کے 10 سالہ عرصے میں ہوا۔ آپ دیکھیے مدینے کے 10 سالہ عرصے میں جو جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں کو آپ یکجا کریں گے تو اس میں جو قتل ہوئے صرف اور صرف 1018 افراد تھے جو قتل ہوئے، اس میں ختم ہوئے۔ اس میں مشرکین کی طرف سے جو قتل ہوئے وہ 759 کی تعداد ہے، اور اہل ایمان یعنی صحابہ مسلمانوں کی طرف سے جو قتل ہوئے وہ صرف 259 کی تعداد ہے، دونوں ملا کے 1018 کی تعداد ہوتی ہے۔ اب بتائیے پوری تاریخ انسانی میں ایسا کوئی انقلاب رونما ہوا ہے جس میں 1018 کی تعداد کا تصور نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گے فرسٹ ورلڈ وار کو آپ لیجئے یا سیکنڈ ورلڈ وار کو لیجئے آپ، یا عراق اور ایران کی جنگ کو لیجئے، یا روس اور اٹلی کی جنگ کو لیجئے، آپ سووں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انسان اس میں ختم ہوئے۔ تو تاریخ انسانی میں پہلا یہ انقلاب تھا پیغمبر اسلام کا، جس انقلاب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ لیس ریولوشن، غیر خونی انقلاب تھا آپ کا۔ جی جزاک اللہ۔ آپ کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے اپنی تحریک کو جو کامیاب بنایا وہ خون بہا کر نہیں بلکہ خون بچا کر کیا۔ جیسا آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کی جنگوں کی اگر ہم تعداد دیکھیں اس میں جو مارے گئے وہ تقریباً 1000 کی تعداد ہے ان کی، اور جنگ مولانا نے پیغمبر انقلاب میں لکھا ہے یہ بات کہ جو جنگ کی جو ٹائم تھا، اگر ہم رسول اللہ کی جنگوں کو کریں گے ٹائم کتنا ٹائم رسول اللہ نے لڑا تو وہ شاید 1.5 ڈیتھ کچھ تھا۔ اگر ہم آج کے حال میں کمپیئر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج 2 جنگیں بہت زیادہ لڑی جا رہی ہیں، روس اور اوکرائن کے درمیان، اور اسی طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان۔ تو میں آج ابھی دیکھ رہا تھا چیٹ جی پی ٹی میں کہ اوکرائن اور رشیا کے درمیان جو جنگیں ہو رہی ہیں تو کتنے دن ہوئے اور کتنے لوگ مارے گئے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1000 دن سے زیادہ وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اب تک 1000 دن سے زیادہ دن ہو گئے، اور کہاں رسول اللہ کا 1.5 دن اور کہاں 1000 ڈیز، اور اس میں جو کاسلٹیز ہوئے، جو لوگ مارے گئے یا جو لوگ زخمی ہوئے، ان تمام کی تعداد جو ہے 700,000 ہے، 7 لاکھ لوگ جو ہے مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ اور اسی طرح جو حماس اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ 1 سال ہوا، 1 سال 1 مہینہ ہوا ہے، تو اس میں 40,000 سے زیادہ، بلکہ اگر آپ کہیں گے 44,211 لوگ جو ہے مارے گئے ہیں۔ تو یہ اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ اسلام یا رسول اللہ نے جو تحریک برپا کی وہ خون بہا کر نہیں بلکہ خون بچا کر کی، اور آج بھی مذہبی دنیا بھی اور سیکولر دنیا کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت مناسب جو لٹریچر ہے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا ہے، جو سیکولر ورلڈ کو بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح امن کو قائم کریں، اور مذہبی دنیا کو بھی وہ بتاتے ہیں کہ مذہب میں امن کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس کے بعد ہم ہمارے دوسرے مہمان سراج صاحب کے پاس آتے ہیں، اور اسلام میں جو امن کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر جہاد کیا ہے، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، جہاد کیا ہے؟ جہاد ایکچولی ایک پیسفل اسٹرگل کا نام جہاد ہے۔ انٹلیکچوئل ایکٹیویزم جس کو کہتے ہیں اسی کو عربی میں جہاد کہا گیا ہے۔ جہاد بھی معنی قتال پورے قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے لفظ جہاد کو۔ جن نصوص میں جہاد کو قتال کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے وہ بطور استعار کے لفظ جہاد کو قتال کے معنی میں لیا گیا ہے، جبکہ قتال
ایک استثنائی اور وقتی طور پر کیا جانے والا عمل ہے۔ تو جہاد دراصل اسلام میں وقتی اور استثنائی طور پر صرف اقدامی طور پر نہیں بلکہ اپنے دفاع کے طور پر جائز رکھا گیا، تاکہ پھر کبھی جہاد نہ ہو، قتال نہ ہو۔ گویا کہ استحصال فتنہ کے لیے، مذہبی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے، اس کے استحصال کے لیے جہاد کو اسلام میں وقتی اور استثنائی طور پر روا رکھا گیا۔ یعنی وہ ایسا جہاد اور قتال ہے تاکہ آئندہ کبھی جہاد اور قتال نہ ہو۔ یہ ہے خلاصہ۔ جی شکریہ۔ آپ نے جہاد کے بارے میں کہا کہ اسلام میں جہاد جو ہے انٹلیکچوئل اسٹرگل کا معنی رکھتا ہے، تو میں بات بتا دوں کہ جہاد ایک عربی ورڈ ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جہادہ ہے۔ اس کے معنی ہیں انتھک کوشش کرنا۔ تو اسی معنی میں قرآن نے کہا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر آپ بہت بڑی جہاد کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کوئی ہتھیار نہیں ہے جس کو لے جا کے ہم یہ کریں، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے میسیج کو ہم پڑھیں، اس میں جو خدا نے اپنا کریشن پلان آف گاڈ اپنا بتایا ہے اس کو خود کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں یا اس میسیج کو کنوے کریں، اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ اور یہ لفظ کا جو غلط معنی ہمارے لٹریچر میں آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ قتال کے مترادف ہے، تو آپ نے واضح کیا کہ وہ قتال کے مترادف نہیں ہے بلکہ وہ ایک پرامن انتھک کوشش کا نام ہے۔ جزاک اللہ۔ تو اب میں اپنے مہمان حافظ عبدالسلام صاحب سے سوال کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیشن کا یہ آخری سوال ہے۔ عمومی طور پر اسلام کو جو وائلنٹ مذہب سمجھا جاتا ہے، اب تک کی باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام وائلنٹ ریلیجن نہیں ہے بلکہ ایک پیسفل ریلیجن ہے، تو ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کو وائلنٹ مذہب جو سمجھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے 3 اصل میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ پہلی جو غلطی سیرت نگاروں سے ہوئی ہے وہ یہ کہ سیرت نگاروں نے یا بایوگرافی آف پروفٹ لکھنے والوں نے یہ غلطی کی کہ پیغمبر اسلام کو المغازی یعنی وار اور جنگوں کے پیٹرن پہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی بایوگرافی کو لکھا، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ بیٹل فیلڈ میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ صرف 3 تھیں: جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ حنین۔ یہ 3 ہی غزوے یا جنگیں یا وار ہوئی، مگر باقی جو جھڑپیں ہوئیں، جھڑپیں مطلب چھوٹی موٹی، وہاں کسی نے رکاوٹ ڈال دیا، وہاں کسی نے پکڑ لیا، وہاں کسی نے بحث کرنا شروع کیا، الجھ گئے، اس طرح کی جو جھڑپیں تھیں ان جھڑپوں کو بھی سیرت نگاروں نے وار اور جنگ کے اندر شامل کر کے لکھ دیا۔ اس طرح سے پیغمبر اسلام کو ایک وار اور جنگ کرنے والا پیغمبر، نعوذ باللہ، اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا۔ اتنی بڑی یہ غلطی ہوئی سیرت نگاروں سے، اسی لیے کتابوں کو باقاعدہ لکھا گیا مغازی کے نام سے، جنگی پیٹرن کے نام سے۔ مغازی الواقدی ایک کتاب ہے، مغازی ابن شیبہ ایک کتاب ہے، اس طرح سے بہت ساری کتابیں مغازی یعنی جنگ کے پیٹرن پہ لکھا گیا۔ پیغمبر اسلام کو جنگی ہیرو کے طور پر ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی سیرت نگاروں سے، جس کی وجہ سے اسلام ایک وائلنٹ مذہب یا تشدد والا مذہب سمجھا جانے لگا۔ دوسری جو غلطی ہوئی مسلمانوں سے وہ یہ کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کے مشن اور آپ نے اس مشن کی خاطر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسٹریٹجی آپ نے اپنائی، ان دو کے بیچ مسلمانوں نے فرق نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام کا جو مشن تھا وہ مشن کریشن پلان آف گاڈ تھا، لوگوں کو کریشن پلان سے اویئر کرنا، یہ آپ کا مشن تھا۔ اس پیسفل مشن کی خاطر جو آپ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسٹریٹجی آپ نے اپنائی، وہ اسٹریٹجی کے طور پر قتال تھا، وہ بھی دفاعی اور ڈیفنس میں قتال تھا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ آپ ان سے لڑو اس وقت تک جب کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔
فتنہ جو ریلیجس پرسیکیوشن ہے، یا آپ اس کو مذہب جبر کہہ سکتے ہیں، جو مذہبی جبر یا ریلیجس پرسیکیوشن ہے، یہ پیغمبر اسلام کے سامنے یہ حالات تھے۔ ان حالات میں مذہبی جبر کو یا ریلیجس پرسیکیوشن کو ختم کیے بغیر آپ نے جو پیسفل مشن لے کے اٹھے، آپ اس مشن کی اشاعت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے آپ نے اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ فتنہ ختم ہو، یعنی ریلیجس پرسیکیوشن یا مذہبی جبر کا خاتمہ ہو جائے، تبھی پاسبل ہوگا کہ اس پیسفل مشن کو لوگوں کے بیچ پھیلایا جائے۔ آپ اس کو سمجھنا ہے تو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ گاندھی جی، ان کا مشن تھا کہ سوراج رول کو لانا، سوراج رول لانا یہ گاندھی جی کا مشن تھا، اور اس مشن کے لیے انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ تھا سول ڈس اوبیڈینس۔ سول ڈس اوبیڈینس یہ آپ نے اسٹریٹجی اپنائی۔ اب جب انگریزوں سے آزادی حاصل ہو گئی، اس اسٹریٹجی سے جو مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا، اس کے بعد آزادی مل گئی، تو ہندوستانیوں کی جانب سے غلطی یہ ہوئی کہ ہندوستانیوں نے اس اسٹریٹجی کو، سول ڈس اوبیڈینس والی جو اسٹریٹجی تھی کہ ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے، یہ جو اسٹریٹجی گاندھی جی نے اپنائی تھی، اس اسٹریٹجی کو ہندوستانیوں نے، انڈینس نے اس کو اپنی تقدیر سمجھ لیا، اس کو ہمیشہ کا اصول اور ضابطہ سمجھ لیا۔ یہ غلطی ان سے ہوئی۔ وہی غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی کہ فتنہ اور مذہبی جبر، ریلیجس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے جو قتال کی اسٹریٹجی پیغمبر اسلام نے اپنائی تھی، مسلمانوں نے غلطی سے اس اسٹریٹجی کو یہ سمجھ لیا جیسے نماز روزے کا حکم ہے ویسے قتال کا بھی حکم ہے، جنگ اور وار یہ بھی ویسے ہی حکم ہے جیسے نماز روزے کا حکم ہے۔ یہ غلطی مسلمانوں نے کی، جس کی وجہ سے آج اسلام ایک وائلنٹ مذہب کے طور پر لوگوں کے بیچ سمجھا جانے لگا۔ تیسری اور آخری جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ اسلام کی سیاسی تعبیر، اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن، یہ جو غلطی ہوئی، سیاسی جو تعبیر مسلمانوں نے اپنائی، یہ بھی اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کو وائلنٹ مذہب کے طور پر دیکھا جانے لگا اس تعبیر کی وجہ سے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ حکومت الہیہ کا قیام، یہ مقصد لے کر آپ اٹھیں گے، پہلے سے سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ موجود ہیں، آپ ان کو انسیٹ کرنے کے لیے آپ اقدام کریں گے، ظاہر سی بات ہے لڑائی شروع ہوگی، جنگیں شروع ہوگی۔ تو اسی ذہنیت کی وجہ سے مسلمانوں نے مختلف کنٹریز میں، مختلف مقامات میں اپنے حاکموں کے خلاف انہوں نے وائلنس اور تشدد اور وار شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تین غلطیاں ہوئی۔ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ سیرت نگاروں کی طرف سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو ایک جنگی ہیرو کے طور پر پیش کیا، جبکہ آپ کی زندگی سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، آپ تو پیغمبر امن تھے۔ اور دوسری جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے مشن اور آپ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مشن کی خاطر جو اسٹریٹجی آپ نے اپنائی تھی، اس اسٹریٹجی کو جو کہ وقتیہ تھی، ٹیمپرری تھی، مگر اس کو پرماننٹ سمجھ لیا گیا، یہ دوسری غلطی ہوئی۔ تیسری غلطی یہ ہوئی کہ اسلام جو کہ پرامن مذہب ہے، اس کی تعبیر ہی بدل دی گئی، سیاسی تعبیر اور پولیٹیکل انٹرپریٹیشن اس کا کر دیا گیا۔ تو یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسلام جو کہ سراپا مذہب امن ہے، جس کا تشدد سے، وائلنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پرامن مذہب کو لوگ وائلنٹ مذہب سمجھنے لگے۔ جی، جزاک اللہ۔ بہت ہی اچھی طرح آپ نے واضح کیا اس بات کو کہ اسلام جو دنیا میں پرتشدد مذہب کے طور پر مشہور ہے، اس کا جو کارن یا اس کا سبب ہے وہ داخلی ہے نہ کہ خارجی۔ تو آپ نے بتایا کہ جو اسلام کا لٹریچر ہے، یعنی اس کا جو سب سے پہلا لٹریچر ہم دیکھیں وہ سیرت ہے، تو اس کو اس زمانے کے اعتبار سے جب بادشاہوں کی تاریخ جب مرتب کی جاتی تھی تو ان کو ایک وارئر کے طور پر پیش کرتے تھے تاکہ وہ ایک ہیرو بن کے سامنے آ سکیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ کو بھی ایک وارئر کے طور پر پیش کرنے کی سیرت میں کوشش کی گئی۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ کا جو رحمت للعالمین کا جو کانسیپٹ تھا، جو قرآن دے رہا تھا
کہ آپ پورے نیشن کے لیے ایک مرسی تھے اور رحمت تھے، وہ اوجھل ہو گیا اور ایک وارئر کے طور پر رسول اللہ سامنے آئے، جبکہ آپ کی 23 سالہ زندگی میں جیسا آپ نے بتایا کہ صرف آپ نے 2 دن یا اس سے کم آپ نے جنگ کی تھی، تو وہ 2 دن کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 23 سالہ جو آپ کی رحمت والی زندگی تھی وہ اوجھل ہو گئی انسانوں کی نظروں سے، جس کی وجہ سے نام آ گیا کہ یہ مذہب وائلنٹ مذہب ہے۔ تو آپ نے بہت ہی اچھی طرح اس کو واضح کیا۔ میں اپنے آپ دونوں مہمانوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اشکالات کو دور کیا اور ہمارے سوالات کو بہت ہی اچھی طرح اس کا جواب دیا۔ آخر میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع پر مولانا وحید الدین خان صاحب نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے چند کتابیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو پیس پر لکھی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اگر اس کو پڑھیں تو بہت زیادہ آپ کے لیے اور زیادہ ڈاؤٹ آپ کو کلیئرس ہوں گے جو اس موضوع پر ہیں۔ یہ تمام کے لیے بہت مفید ہیں، تو آپ CPS global.org جو ہمارا ویب سائٹ ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا گڈ ورڈ پبلیکیشن سے بھی آپ اس کو خرید کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی کتاب ہے دی ٹرو جہاد ہے، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں مولانا نے جہاد کے موضوع پر اس پر جو صحیح معنی اس کا ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری جو بہت ہی اہم کتاب ہے، بلکہ پیس پر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماسٹر پیس بک ہے، وہ دی پروفٹ آف پیس ہے، جو پینکوئن پبلیکیشن جو ورلڈ کا بہت مشہور پبلیشر ہے اس نے اس کو شائع کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں امن عالم، یہ مولانا کی بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دی ایج آف پیس، یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور تقریباً شاید 200 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام اینڈ ورلڈ پیس، یہ امن عالم جو اردو کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام اینڈ پیس، اور نان وائلنس اینڈ پیس بلڈنگ، اور آخری کتاب ہے دی آئیڈیالوجی آف پیس۔ تو پروگرام کی شروع میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بک فیئر میں جب ہم کتابیں رکھے تھے تو ایک ہمارے جو وزٹر تھے انہوں نے آ کر کہا تھا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اسلام کا تعلق پیس سے ہو سکتا تھا، تو یہی کتابیں تھیں جو اسٹال پہ رکھی گئی تھی اور انہوں نے کتابیں خرید کے لے گئی تھی۔ تو آپ بھی ان کتابوں کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر سے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔